अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम 50-50 में जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इनका ताल्लुक़ अज़ीम शोबा से है। मेरी मुराद ये कि ये एक उस्ताद भी हैं और इसके साथ ये मुसव्वर भी हैं, मुकर्रर भी हैं, शायर भी हैं और अदीब भी हैं। सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़ और हालात हाज़रा पर भी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाला से कुछ खट्टी और कुछ मीठी बातें तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ मौजूदा माशरती व सियासी सूरत-ए-हाल पर भी बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान शख्सियत, अदबी लिहाज से पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी जाना पहचाना नाम सैयद वक़ार हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। हम आपके मशकूर हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये 50 न्यूज़ का और ये प्रोग्राम 50-50 विद सुल्तान मिर्ज़ा के कीमती वक्त आपने बना दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ पर और कब हुई? जी 1971 में इसी शहर में जड़ावाला में, और इसी तरह इसी शहर से एजुकेशन है सारी। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि आपने इब्तदाई तालीम और ग्रेजुएशन और इसके बाद मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट में, कब और कहाँ से हासिल की? अच्छा, ये जो है प्राइमरी एजुकेशन वो इसी शहर से, मिडल मैट्रिक ये सारा इसी शहर से, गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, और उसके बाद C.Com D.Com वो गवर्नमेंट उस वक्त हुआ करता था गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो अब है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ से C.Com D.Com किया। बाद में ग्रेजुएशन प्राइवेटली की BA। उसके बाद फिर लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ मैस कम्युनिकेशन में, जिसको जर्नलिज्म कहते हैं। वहाँ से मैंने मैस कॉम की MSc की डिग्री ली। उसके बाद फर्दर मोर MPhil कर रहा हूँ उर्दू में। तो ये सिलसिला। अच्छा शाह साहब, आपका ज़रिया मौश क्या है? ज़रिया मौश तो मैं यहाँ पर प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला में। 96 से यहाँ पर मैं बतौर प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ और आजकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ उर्दू का। शाह साहब, आप उस्ताद भी हैं, मुसव्वर भी हैं, मुकर्रर भी हैं, शायर भी हैं और अदीब भी हैं। इन तमाम मामलात को कैसे मैनेज करते हैं और आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हैं? अच्छा, जो मैनेज करना होता है वो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को मैनेज किया जाता है जो आपके मिजाज से कदरे थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। चूँकि ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, शायरी, मुसव्वरी या स्पीच वगैरह, ये तो मेरे मिजाज का हिस्सा है, तो इसके लिए मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता। और ये सारे वो काम हैं जिसके लिए कोई ऑफिशियली जाना नहीं पड़ता कहीं पर। आप चल फिर रहे हैं, बैठे हैं कहीं टी स्टॉल पे, घर बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, कॉलेज पे, तो आप शायरी भी कर रहे हैं अगर आप हैं शायर, तो इसके लिए मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता और बच्चों को खासा टाइम मिल जाता है, घर में वक्त गुजरता है। तो जहाँ पर जाना पड़ता है अदबी महफिलों में तो वहाँ भी चले जाते हैं। बच्चों को मैं प्रेफर करता हूँ, टाइम ज़्यादा देता हूँ। आपको शायरी के साथ लिखने का भी शौक़ है, ये दोनों शौक़ कब और कैसे पैदा हुए? असल में ये मेरे बड़े भाई हैं अबरार हैदर, एडवोकेट हैं, उनका खासा अदबी ज़ौक़ है, तो वो घर में किताबें लाया करते थे, हम भी पढ़ा करते थे, जो गैर निसाबी किताबें। तो वहाँ से तो मैंने ये लिटरेचर जो है वो पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे फिर पढ़े तो फिर ये हमारे प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट जो थी, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, उनसे खासा मैं मुतासर हुआ और ये फिर शौक़ बढ़ता गया। अच्छा ये बताइए, जो एक शायर जो बनता है, इसके पीछे कोई ना कोई वाक़या रुनुमा हुआ होता है, जैसे इश्क में नाकामी व दीगर ऐसी वजूहात। आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ? अच्छा, ये तो एक जनरल परसेप्शन है हमारे माशरे में कि शायर को कुछ चोट या हादसा या कोई इश्क होता है तो वो शायर होता है। मेरी राय में सुल्तान, ये
شاعر جو ہوتا ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے، اللہ ہی اس کو شاعر بنا کے بھیجتا ہے جو شاعر ہوتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ماحول سے اور کچھ دقت سے کوئی محنت کر کے شاعر بنتے ہیں، تو میں ان کو مستری کہتا ہوں، تو بہرحال وہ بھی شاعر ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حادثہ یا سانحہ یا واقعہ یا عشق، بھئی ایک کریٹو جو بندہ ہوتا ہے، وہ شاعر ہو، وہ بت تراش ہو، یا جس بھی وہ شعبے سے منسلک ہو، عاشق تو وہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے بائی برتھ اور مستری شاعر کی بات کی، تو جو ماضی کے جو شاعر گزرے ہیں جن میں بڑے بڑے نام تھے، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ، حبیب جالب اور بہت سے مطلب نام اگر ہم لینا چاہیں تو بہت ٹائم چاہیے، لمبی فہرست۔ اور جو آج کی جو شاعر ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ان کی شاعری میں اور ہمارے ماضی کے جو شاعر تھے ان میں بہت تضاد ہے۔ ان کی شاعری میں انقلابی تھی، شعور اجاگر کیا جاتا تھا۔ جو آج کے شاعر ہیں تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، بات یہ ہے ٹائم اینڈ سپیس۔ جب علامہ تھے اس زمین پر، اس وقت یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے حاکم یہ نہیں تھے جو آج ہیں۔ آپ نے حبیب جالب کا ذکر کیا، تو اس وقت جس طرح ہمارے ملک پر آمریت تھی ویسی تو اب نہیں ہے۔ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، انقلابی لوگ آج بھی ہیں، لکھتے ہیں، لیکن جالب اس وقت جالب بنا جب اس کے مقابلے پہ ایک جابر ظالم یا عامر کی حکمرانی تھی۔ تو آج بھی ویسی شاعری ہو رہی ہے، لیکن جالب نہیں بنا جا سکتا، کیونکہ اس طرح کا وہ ہمارے ہاں حاکم نہیں ہے جیسا اس کو میسر آیا۔ تو شاعر جو آج کل آپ کہتے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے، نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ لوگ جو آج ہمارے دور میں جو شعر کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، وہ بہت اچھے شعر کہتے ہیں۔ اور جو بھی بندہ ہو، شاعر ہو یا جو بھی جس بھی پورٹ فولیو پہ کام کر رہا ہو، اس نے اپنے ہی ایک وقت میں رہ کر بات کرنی ہوتی، بے شک وہ فیوچر کی کرے۔ مروزی حالات سے آپ اپنا جو وقت ہے اسی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جا رہے ہیں، آگے دیوار آ جائے تو دیوار کے آگے نہیں آپ جا سکتے، آپ کو ٹرن لینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آنے والے کل میں وہ دیوار گر جائے تو رستہ بن جائے۔ تو حالات بدلتے رہنے سے نظریات تبدیل ہوتے ہیں، ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ اچھا، یہ بھی بہت مشکل سا سوال ہے، لیکن بہت ہیں۔ ان میں سے فیض ہیں، غالب ہے، مجید امجد ہے، یہ مجھے، اور بہت سے، یہ تو کہنا زیادتی ہوگی کہ یہی لوگ ہیں جو مجھے پسند ہیں، لیکن بہت سارے شاعر ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے سلطان کہ آپ جس شاعر کو نہیں جانتے وہ اتنا اچھا شعر کہتا ہے کہ وہ آپ کی پسندیدگی والی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ زیادہ میں جن سے، جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ علامہ صاحب ہیں، تو اس صحت کے جو میرے دور کے لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں، مجھ سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جان ہو گئے، مجید امجد، فیض، غالب، یہ مطلب اچھے لگے۔ جب آپ سے کوئی ناراض ہو جائے تو خصوصاً آپ کے فیملی ممبران میں سے، تو ان کو کیسے مناتے ہیں؟ شاعری کا سہارا لیتے ہیں یا کوئی ناراض ہے تو اسے وقتی طور پر آپ ناراض چھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جب آپ سے کوئی ناراض ہو، بات ٹھیک ہے، مجھ سے ناراض ہوتا ہے کوئی، جب ہوتا ہے میں نہیں کسی سے ناراض ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو میں کوشش کرتا ہوں منانے کی، اگر پھر نہ مانے تو اس کو پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا۔ آپ نے ادب کے ساتھ ساتھ شاعر حضرات کے لیے کوئی پلیٹ فارم قائم کیا ہوا ہے؟ ہاں، یہ ہے کہ اس شہر میں جہاں بیٹھے ہیں، جڑا والا میں، یہاں ہمیں بہت خوبصورت ماحول ملا۔ یہاں پر وارثہ کاتمی جڑا والا ہوا کرتی تھی، ایوان ادب ہوا کرتا تھا، مجلس ادب بہت متحرک ہماری ایک تنظیم تھی جس میں ہم سارے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہ شہر جس میں گریجا صاحب، منظور عباس اظہر، رفاقت حسین ممتاز
اور بہت سے نام جو دنیا سے چلے گئے. تو ان کے بعد پھر وقار ادب جڑا والا میرے دوستوں نے بنائی جو واج کے نام سے ہے, وہ چل رہی ہے, کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک تنظیم ہے ہماری جو کہ انٹرنیشنل ہے, پاک برٹش آرٹس, اس کا میں وائس چیئرمین ہوں. تو اس تنظیم کا کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ہے, یہ کیا کام کرتی ہے, کن کو ابلائج کرتی ہے؟ ہاں, یہ پاک برٹش آرٹس PBA انٹرنیشنل, اس کے فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر یونس امین شیخ. یہ بنیادی طور پر سولیسٹر ہیں UK میں, اور لاء میں انہوں نے PhD کی ہوئی ہے. انہوں نے یہ تنظیم بنائی, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. تو اس میں چیئرمین ہمارے ہیں یونس متین صاحب, وائس چیئرمین میں. یہ دنیا کے کم و بیش کوئی 35 سے 40 ممالک میں کام کر رہی. اچھا, اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کرتی کیا ہے, اس میں یہ لیگل اسسٹنس دیتی ہے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ملک سے باہر جا کر, ان کو فری. دوسرا, ہمارے ہاں ملک میں یہ پوری گلوب پہ جو ایشوز ہیں ٹرانسجنڈرز کے, ان کے مسائل حل کرتی ہے. پھر سوشل ورکنگ کے جتنے کام ہیں, آج کل ہم فری کھانا تقسیم کر رہے ہیں پاکستان کے 5-7 شہروں میں, انشاءاللہ باقی بھی کریں گے. اور جو کہ لوگ بلا وجہ قید ہیں, قیدی ہیں اور اپنی سزا پوری کر چکے ہیں, چھوٹا سا تھوڑی سی اماؤنٹ فائن کی ہوتی, وہ پے نہیں کر سکتے, ہم ان کو جیلوں سے باہر لاتے ہیں. اس طرح صاف پانی کا ہے مسئلہ, وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ادبی پروگرام تو ہوتے ہی ہیں, وہ تو ہم بہت سے پروگرام کر چکے ہیں, مشاعرے بھی, میوزک بھی, صوفی نائٹس بھی, یہ بہت کام ہم کر رہے ہیں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے ادب پہ, تو آپ نے کوئی بکس وغیرہ بھی اپنی لکھی ہیں یا شاعری مجموعے بھی ساتھ لکھے ہیں آپ نے؟ ہاں, اصل میں اب میں جو UK گیا تھا 2021 میں, وہاں پر 2 کتابوں کی میری رونمائی ہوئی. ایک تو ہے کووڈ پلس. آپ جانتے ہیں کہ جیسے یہ ایک گلوبل ایشو تھا, اس پہ میں نے ریسرچ ورک کیا کہ پاکستان اور باقی دنیا میں جو کووڈ آیا اس میں کیا ڈیفرنس تھا اور کس طرح سے اس نے افیکٹ کیا. ایک تو یہ تھا ریسرچ ورک میرا, اس پہ تھی اس کی انیگریشن. دوسری میری شاعری کی کتاب تھی خالی جیب ہوا, اس میں اردو شاعری ہے, غزل نظمیں. اس سے پہلے مختلف پاکستان کے رسائل و جرائد میں چھپتا رہا ہوں میں. کتاب مسودے وہ ابھی پبلش نہیں ہوئے, کافی کتابیں ابھی, 2, ایک پنجابی شاعری کی اور ایک اردو کی, وہ انشاءاللہ جلدی بات. اچھا جی, جو آپ نے کرونا پہ جو کتاب لکھی ہے, تو اس کو لکھنے کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ کیونکہ آپ تو, آپ کی فیلڈ جو ہے, سبجیکٹ جو ہیں وہ علیحدہ ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا لکھنے کا کیسا آیا, اس کو ریسرچ کرنے کا آئیڈیا کیسے ہے؟ اچھا, یہ جو کووڈ پہ ریسرچ کا کام ہے نا, یہ مجھے لکھنے کی حد تک نہیں تھا کہ میں کروں, لیکن اس کو جو پڑھنا تھا یا اس کو مکمل سنتے رہتے تھے جتنا یہ ایشو تھا, تو UK سے مجھے ڈاکٹر صاحب کی کال آئی, ڈاکٹر یونس امین کی, کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے پوری دنیا کے لیے, تو آپ اس پہ ریسرچ کریں تو ادھر ہم اس کا نا پروگرام کریں گے. تو ان کے کہنے پہ میں نے یہ کام کیا. آپ کا ایک شعر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے, آپ کی پروفائل پہ بھی لگا ہوا ہے کہ میں تیرے ہجر سے ہرگز نہیں مرنے والا, اس کا کچھ لوگ میرے شہر میں دم کرتے ہیں. تو یہ آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ مجھے اپنے شہر سے اتنی محبت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ ہی اس شہر کے واسی واقعی میری ہر بیماری کا اور ہر مرض کا علاج یہی کرتے ہیں, ہر دکھ کا. اور یہ شعر ہاں اچھا لگا کسی کو یا سب کو. میں تیرے ہجر سے ہرگز نہیں مرنے والا, اس کا کچھ لوگ میرے شہر میں دم کرتے ہیں. یہ واقعی پسند کیا گیا. اور بھی بہت سے شعر ہیں جو, یہ تو میرے پروفائل پہ لگا, اور بھی ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں. ہمیں بھی پسند آیا. ہاں, آپ کی محبت ہے. تو اس لیے میں نے نا وہ ایک سوال پیدا ہوا تھا میرے ذہن میں کہ
یہ کس کے ہجر کی بات کر رہے ہیں؟ اور دیکھیں سلطان، کافی مسائل ہیں انسان کے، لیکن عاشقوں کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا، یا وہ ہجر اور وصال ہے کہ جدائی اور ملنا، جدائی بندے کو مار دیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کی مخلوق سے انسان پیار کرے تو پھر کسی فرد واحد کی جدائی انسان کو مار نہیں سکتی۔ عشق ہو اور کوئی محبوب کسی کا روٹ سے اور چھوڑ جائے، اور جو ہجر میں بندے کا حال ہوتا ہے، اس سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ کے لوگوں سے پیار کر لو، باقی مخلوق سے، باقی دنیا کے لوگوں سے بھی پیار کرو، تو آپ کا وہ جو دکھ ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا، بات چلیے مخلوق کی اور اللہ پاک کی ذات کی۔ اچھا، جو موجودہ جو معاشرتی صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بائیو میڈیکل سائنس کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ فیس بک از اے ڈینجرس فیس۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے ہماری معاشرتی جو ایک صورتحال ہے اس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یعنی کہ آج 26 سال سلطان مجھے ہو گئے اس شہر کی، اس بستی کی ایک کالج میں پڑھاتے ہوئے، تو میں نے یہ عمل بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ بچے جو پڑھنے والے کتاب ہاتھ میں لے کر فخر سے نکلا کرتے تھے، آج ان کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے اور لوگ سوشل میڈیا کے نظر ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ انسان یا کوئی بھی شخص تھوڑا سا اوور ایٹنگ کر لے تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ بندے کو پتہ ہے کہ میں نے زیادہ کھا لیا، میں نے کوئی ڈائجسٹو سسٹم بہتر کرنے کے لیے، کوئی ہاضمے کے لیے کچھ کھانا ہے، یا انسان زیادہ گھوم پھر لے، تھک جائے تو اس کو پتہ ہے میں نے ریسٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسی عجیب سی یہ صورتحال ہے کہ اتنا اس کا استعمال ہے اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بچوں کو نہیں پتہ، نوجوان نسل کو نہیں پتہ، ہمیں بھی نہیں پتہ کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اوور ایٹنگ کا تو ہم سوچ لیتے ہیں کیسے کرنا ہے، یہ زیادہ استعمال کرنے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ انسان اس پہ غور نہیں کر رہا۔ نظر کا نقصان ہو رہا ہے، اعصابی کمزوری ہو رہی ہے، انسان فزیکلی ڈیمیج ہو رہا ہے، ٹائم کلنگ ہو رہی ہے۔ ایک عجیب سی ہماری نئی جنریشن بنتی جا رہی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا استعمال کم کیا جائے۔ اچھا، آپ کی نظر میں آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال کیسی ہوگی؟ کوئی اس میں بہتری آئے گی یا اس سے بھی خراب آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ مایوسی گناہ ہے، اور اس کے علاوہ جو میری اپنی ہائپوتھیسز ہے یا جو میری انالیسز ہے اس میں مجھے آنے والے کل میں بہت بہتری نظر آ رہی ہے، کیونکہ جتنا بگاڑ اب ہو چکا ہے اس کے بعد بہتری ہو سکتی ہے اور اس سے مزید بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ وہ فیض سے کسی نے کہا تھا نا، فیض نے کہا تھا کہ اب تو پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے نہیں تو بہت برا ہوگا۔ میں کیا فیض صاحب، جب پاکستان ٹوٹ ہی گیا تو پھر بچنے کا نہیں، اس تو برا کیوں ہوئے گا؟ کہتے پھر اس طرح ہی چلتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بگاڑ اب ہو گیا ہے اس کے بعد بہتری ہوگی، مزید بگاڑ ہم افورڈ ہی نہیں کرتے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے تو آنے والا جو کل ہے وہ ہمارے لیے اور ہماری نسل کے لیے بہتر ہوگا۔ ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا، بہت شاندار۔ میرے اپنے جو ہے آبزرویشن اس میں سلطان یہ 1.5 سال تک انشاءاللہ صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی، اور بہت شاندار ہمارے جو اکنامک کرائسس ہیں جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے پاکستان، جس کی میں تردید کرتا ہوں، میں نہیں مخالفت کرتا ہوں کہ یہ ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ بہتری آئے گی اور بہت زیادہ بہتری ہوگی، ہم حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہی پاکستان ہے۔ بہت مالی طور پہ اکنامکلی بہت سٹرانگ ہوگا یہ پاکستان انشاءاللہ۔ آپ کی زبان مبارک ہو، ہم بھی دعا گو ہیں اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے۔ آپ کا شاعری کے ساتھ بھی کافی لگاؤ ہے، کوئی انتخاب ہمارے ناظرین کے لیے؟ اچھا، شعر سناؤ ضرور، اور کیا چاہیے؟ وہ مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نظر کرے، کیونکہ جو شاعرانہ جو انداز ہے نا تو اس میں تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ نہیں، کیجول سی بات، ٹھیک ہے ایسے چلیں۔ چاند اشار، بچھڑتے وقت
مجھے راستہ بتانے لگا، بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا، میں اس کی ایسی عنایت پہ مسکرانے لگا۔ تمام رات تمنا کے ساحلوں پہ جلے، تمام رات تمنا کے ساحلوں پہ جلے، پھر اس کے بعد چراغوں سے خون آنے لگا۔ میں اس سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا، میں اس سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا، خدا کا شکر تیرا ہجر کام آنے لگا۔ دو چار شعر اور سناتا ہوں آپ کو۔ ایک خالی صدا یوں بھرنے لگی، خاموشی مجھ سے بات کرنے لگی، سانس ایسے بھری مصور نے اور تصویر بات کرنے لگی۔ اور تصویر بات کرنے لگی، کیا بات ہے! بہت شکریہ جی۔ آپ کی آج کل مصروفیت کیا ہے؟ آج کل جو میری مصروفیت یہ ہے کہ ایک کتاب ہے شاعری کی، میں چاہ رہا ہوں کہ جلد مارکیٹ ہو جائے، وہ اس پہ غور کر رہا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ کووڈ پلس جو میری ریسرچ ورک ہے اس کا جو رہ گیا کام وہ کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ وقت شاعری میں گزر جائے گھر بیٹھ کے یا کہیں بھی، زیادہ لکھنے پڑھنے پہ فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ کالج سے آج کل چھٹیاں ہیں، سمر ویکیشنز ہیں۔ میں نے اس لیے پوچھا نا کہ کالج سے آپ کی چھٹیاں ہیں تو آپ ٹائم کیسے وہ گزارتے ہیں؟ دوستوں میں وقت گزرتا، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ محفل رات کی شام کی جو ہوتی ہے دوستوں میں وہ، پھر باقی گھر میں جتنا وقت ہے وہ سیٹنگ، بچوں کو وقت دینا ضروری ہے میرا، وہ میں ڈیلی بیسس پہ، یہ نہیں کہ ویکنڈ پہ، ڈیلی بیسس پہ بچوں کے ساتھ ہوتا۔ اچھا، آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے خصوصاً نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ برداشت ختم ہو گئی سلطان، بہت دکھ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، برداشت لانی پڑے گی۔ ہمارے دوستوں میں برداشت ہے، ینگ جنریشن میں وہ نہیں ہے برداشت، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسن ظن ہونا چاہیے، جو کہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، جس کو میں کہتا ہوں اِل ول نہیں رکھنی چاہیے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر وقت ملے تو اپنوں کو وقت دینا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں جی بہت زیادہ شکر گزار ہوں 50-50 ود سلطان مرزا اور 50 نیوز کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا۔ یہ میرے شہر کا ہے، مجھے بہت پسند ہے، اللہ آپ کو شاداب رکھے۔ پروگرام میں آپ کی ملاقات اپنے مہمان سید وقار حیدر صاحب سے کروائی۔ ان سے ان کی حالات زندگی کے ساتھ ساتھ موجودہ معاشرتی و سیاسی صورتحال کے حوالہ سے بھی تفصیل سے بات کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل 50 نیوز کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، ہمارے پروگرام کے متعلق ضرور فیڈ بیک دیجئے گا، ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔